वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे खसूसी तौर पे वफाकी बजट जो 2020 से 21 का आज पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। बजट जो है उसका जो कुल हजम है वो 71 खरब 37 अरब रुपए है। और इसके अंदर जो 34 खरब रुपए हैं वो उसका खसारा है, जो कि जीडीपी का 7% बताया जा रहा है। जो टैक्स कलेक्शन की बात है वो उसका टारगेट सेट किया गया है जी 5 खरब रुपए का। और इसके साथ साथ तालीम, सेहत और सकाफत के शोबों के लिए जो रकम रखी गई है उसके अंदर इजाफा किया गया है। जैसे कि हायर एजुकेशन का जो बजट है उसमें इजाफा है। कोरोना के हवाले से जो मेडिकल इम्प्लीमेंट जो भी आलात हैं उनके लिए भी एलोकेशन बढ़ाई गई है। लोकस्ट का जो खात्मा है उसके लिए भी ज़्यादा रकम जो है वो रखी गई है। जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है उसके लिए भी 30 अरब रुपए जो है वो एलोकेट किए गए हैं। जो ये माली साल है इसके अंदर जो जीडीपी है उसका मनफी जो 0.4% जो है उसकी रिडक्शन दिखाई गई है जीडीपी के अंदर। कोरोना की वजह से ऑब्वियसली ये पहली दफ़े एक बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है। और अगले साल के लिए जो हदफ रखा गया है वो 8.1% रखा गया है। और कहा जा रहा है कि इसको इवेंचुअली कम करके 4% पे लाया जाएगा। इसी तरह जो इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई की शरह उसको भी कम करने का फैसला या एटलीस्ट एम तो है, और कहा है कि उसको 6.5% पर लाएंगे। आज बजट के ऊपर गुफ्तगू करेंगे हम अपने 3 मेहमानों के साथ खसूसी तौर पे। बट शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करेंगे बजट के ऊपर और हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब। ये एक पब्लिक पॉलिसी और इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो हसन साहब। हसन साहब, बजट आपके सामने है। कल इकोनॉमिक सर्वे भी जो था वो आ गया, आज बजट भी हुकूमत ने प्रेजेंट कर दिया। आप कैसे देख रहे हैं? आपके ख्याल में जो बजट सामने आया है उसमें कोई बहुत आपको कोई उसको देख के जिसको कहते हैं सरप्राइज हुआ, और वर यू एक्सपेक्टिंग कि ये इसी तरह का बजट होगा? जी आरिफा, शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखिए, आपका सवाल रेलेवेंट है। बिल्कुल सरप्राइजिंग बजट नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही बजट एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और अगर मैं एक लाइन में इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं तो है तो बिल्कुल जो उम्मीदों के ऊपर, यानी कि जो हमने उम्मीद की थी वैसा ही बजट है। लेकिन जिस तरह का हम क्राइसिस फेस कर रहे हैं इस वक्त, अनप्रेसिडेंटेड, ये उस तरह का अनप्रेसिडेंटेड बजट नहीं है। ये इंक्रीमेंटल बजट है। ये नहीं कि कहीं जहां थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो सकी वो की है। इसमें चंद अच्छी बातें हैं, चंद मसाइल हैं, उनकी बात करते हैं। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल इंक्रीमेंटल टाइप है। इसमें कोई ग्राउंड हसन साहब, ब्रेकिंग ये चीज़ हमें थोड़ा सा नजर नहीं आती। एक्सप्लेन करिएगा। माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ, बट जरा ये थोड़ा सा समझाइएगा कि इंक्रीमेंटल बजट से आपकी क्या मुराद है? देखिए, बात यह है कि जितना ये अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस था, हमने इसमें कोई रेवोल्यूशनरी अप्रोच नहीं ली, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि इसमें पब्लिक स्पेंडिंग को बहुत बढ़ाया जाए और इकॉनमी के अंदर बेतहाशा पैसा पंप किया जाए, ताकि इकॉनमी का जो पहिया है वो चलाया जा सके। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा है और आईएमएफ की कंडीशंस हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि हम उस प्रोग्राम में चलते रहें। तो आईएमएफ की हम पे बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो अब हुकूमत ने किया ये है कि अपने खर्चे को कर दिया है फ्रीज़, और रेवेन्यू का एक थोड़ा-सा एक होपफुल फिगर डाला है, जो कि मेरे ख्याल में अचीवेबल नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ बिज़नेसेस के लिए आसानियाँ ज़रूर पैदा की हैं, जितना कि वो पैदा कर सकते थे। जिस तरह कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, थोड़ा-सा टैक्स को सिम्प्लीफाई किया गया है। तो कुछ चीज़ें सीएनआईसी की आपने कंडीशन देखी कि बड़े अरसे से बात चल रही थी, उसको 50,000 से 1 लाख रुपए पे ले गए। तो इस तरह की ये अवेयरनेस ज़रूर नज़र आती है कि हुकूमत को ये समझ आ रही है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं बिज़नेसेस की जो ज़िंदगी है उनको आसान बनाने के लिए, और वो इन चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारा ख़्याल था कि हम इस बजट के ज़रिए इस इकॉनमी का पहिया चलाने जा रहे हैं,
تو ایسی کوئی صورتحال مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ احسان صاحب، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس بجٹ کے اندر اکانومی کو کے پہیے کو چلانے کے لیے انسینٹیوز اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب کووڈ 19 جب وبا شروع ہوئی اور ان دنوں کے اندر جب بہت شور تھا تو جو سٹیمیولس پیکج حکومت نے دینا تھا وہ انہوں نے اس وقت اناؤنس کر دیا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کا تھا، پھر اس کے علاوہ جو بلز کے اوپر چھوٹ، یوٹیلیٹی بلز کے اوپر انہوں نے چھوٹ دی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ریفنڈز کچھ تھے ان کا فیصلہ کر دیا، اناؤنسمنٹ کر دی۔ تو حکومت کی طرف سے یہ بھی آواز آ رہی ہے کہ جی وہ جو سٹیمیولس پیکج تھا وہ ہم نے تب دے دیا۔ وڈ یو اگری ود دس اسیسمنٹ؟ دیکھیے بالکل انہوں نے اس وقت اسٹیمولس پیکج دیا، لیکن تھوڑا سا آپ کو یہ فرق کرنا پڑے گا کہ لاک ڈاؤن اور پوسٹ لاک ڈاؤن کے بیچ میں جب آپ نے اکانومی کو لاک ڈاؤن کر دیا اور لوگوں کو گھر بٹھا دیا اور لوگ بالکل ان کا ذرائع آمدن بند ہو گئے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ بہت بڑی ضرورت تھی کہ لوگوں کو پیسے پہنچائے جائیں، مزدوروں کو، ڈیلی ویجرز کو، تاکہ وہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال تو نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں اب کھل چکی ہیں اور چل رہی ہیں، لیکن خطرہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو دیکھیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب یہ کرائسس کتنا لمبا چلے گا، کرونا کا جو پینڈیمک ہے، اور یہ اگر اور 3 4 5 6 مہینے اپنے اثرات رکھتا ہے تو اس کے جو افیکٹس ہیں وہ اکانومی پہ آئیں گے۔ اور جو سب سے بڑا اس کا امپیکٹ ہے عارفہ وہ یہ ہے کہ آپ کی کنزمپشن جو ہے ڈاؤن ہو گئی ہے۔ کوئی شخص اس ماحول میں نہ گھر بنانا چاہ رہا ہے، نہ گاڑی خریدنا چاہ رہا ہے، نہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں، نہ لوگ ٹورزم کر رہے ہیں، نہ ریسٹورانٹس چل رہے ہیں، نہ شادیاں ہو رہی ہیں۔ 60% آپ کی جی ڈی پی کا سروسز سیکٹر کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو آپ اندازہ کریں نا کہ اس کا جی ڈی پی کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا۔ اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ صرف ایک بجٹ سے سارے اثر کو زائل کر سکتے ہیں، یہ پوری دنیا کا کرائسس ہے اور تمام ممالک دنیا میں اس مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ اس قسم کے اگر ہمارا خیال ہے کہ ہم را مٹیریل کے اوپر اپنی امپورٹ کو تھوڑا سا کم کر کے مینوفیکچرنگ کا پہیہ چلا لیں گے یا ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر کچھ بینیفٹ دے کے ہاؤسنگ چلا لیں گے، وہ ایک اچھا پیکج ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ آگے جانے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کو یہ سوچنا ہے کہ وہ کیسے زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ موبلائز کر سکتی ہے اپنے ذرائع سے، اور کیسے اس کو اکانومی میں پمپ کر سکتی ہے۔ مجھے اس طرح کی جو ایک ریولوشنری ول یا ڈائریکشن ہے وہ بجٹ میں نظر نہیں آتی۔ اچھا حسان صاحب، یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہی جو آپ نے ذکر کیا کہ جب اس وقت پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوئی ہے، تو اس چیلنج کے اندر پاکستان، اور جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ ریسٹورینٹس بھی بند ہیں، کوئی خرچہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، ریٹیل میں بھی اس قسم کا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی جو ہم عموماً دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو سر بتائیں کہ پھر اس اوور آل سچویشن کے اندر کیا سٹیمیولس دیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں، کہ آپ مطلب کہ کیا یہ ہم امید لگا سکتے ہیں یا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ حکومت اس صورتحال کے اندر کوئی ایسی اقدام لے گی جس سے اکانومی کا پہیہ چلے گا؟ از اٹ ناٹ اور شیل وی سے کہ جب تک یہ کووڈ 19 کی جو انسرٹنٹی ہے یا غیر یقینی ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی شاید کسی بھی قدم کا کوئی فائدہ نہ ہو؟ دیکھیے اسٹیمولس بالکل دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ آسان چوائس نہیں ہے، اور حکومت جو ہے عارفہ وہ آسان چیز کا نام بھی نہیں ہے، جسے کہتے ہیں کہ یہ کانٹوں کا ایک فرش ہوتا ہے۔ تو آپ بالکل آپ جتنی مرضی بوروئنگ کریں اور اسٹیمولس دیں، لیکن آئی ایم ایف کو ناراض کرنا پڑے گا۔ آئی ایم ایف کو ناراض کرنا پڑے گا تو اس سے اور مسائل کا سامنا ہوگا۔ تو میرے خیال میں حکومت کے پاس یہ چوائس ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کو ناراض کر کے اس وقت نوٹ چھاپنے ہیں اور اکانومی میں پمپ کرنے ہیں، جس کے ظاہر ہے کہ انفلیشن بعد میں آئے گی، یا آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا ہے، اور یا اسی کو مڈل گراؤنڈ نکل سکتی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو کنونس کریں کہ اس وقت ہمیں اکانومی میں پیسے پمپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو سمجھنا پڑے گا کہ دیکھیے پاکستان کی جو اکانومی ہے پچھلے 70 سال میں کبھی بھی کانٹریکٹ نہیں ہوئی، کبھی بھی اس کا جی ڈی پی اپنے سائز سے پچھلے سال سے کم نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ ہم نے بہت مشکل اکنامک حالات دیکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاپولیشن گروتھ اتنی ہے، ڈیمانڈ اتنی ہے کہ ہمارا جی ڈی پی ہمیشہ بڑھتا رہا، اور غالباً 1951 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ شرنک کیا ہے۔ اس کے کیا نتائج آئیں گے، ہماری اکنامک ٹیم، ہماری فائنانس کی ٹیم اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو ان امپلائمنٹس ہوں گی، اس سے جو سوشل انریسٹ ہوگا، ہم اس کو انٹیسپیٹ نہیں کر سکتے۔
اور اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اس بیس کے ساتھ 2.1% گروتھ لے جائیں گے تو میرے خیال میں یہ خام خیالی ہے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں بجٹ کے اوپر جو آج حکومت نے پارلیمنٹ میں پریزنٹ کیا. ہمارے ساتھ حسان خاور صاحب موجود ہیں، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر وقار احمد نے. یہ ایس ڈی پی آئی سے وابستہ ہیں اور ایک ماہر معاشیات ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، حسان خاور صاحب سے تو ہم ابھی بات کر ہی رہے تھے، انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ وہ اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں. سر آپ بھی sort of your first opinion، ابھی بجٹ آیا ہے obviously تفصیل سے تو آپ نے بھی بہت زیادہ نہیں دیکھا ہوگا، but your first impressions of the budget that was presented، جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جی، میرا خیال ہے جس طریقے سے گورنمنٹ کے لیے مشکل ہے اس سال کا بجٹ بنانا اور اس کو ڈیلیور کرنا، اسی طرح ظاہر ہے قوم کے لیے بھی، سٹیزنز کے لیے بھی مشکل ہوگا. اور دیٹ از بینگ ریفلیکٹڈ، جو ریلیف ہے یا کم ریلیف ہے، یا سیلریز انکریز نہیں ہوئی، یا پینشنز میں اس طریقے سے ریلیف نہیں ملا. بٹ آئی تھنک اگر میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے اس طریقے سے دیکھ سکوں کہ میں 3 یا 4 بڑے رسکس دیکھ رہا ہوں یا سلپیجز دیکھ رہا ہوں جو کہ اس بجٹ میں واقع ہو سکتی ہیں. ایک تو میرا خیال آپ لوگوں نے شاید ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا کہ جو ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ ہے وہ بہت زیادہ ایمبیشیس ہے جی. اور ایف بی آر کی سول سروس سے اگر آپ بات کریں، دے themselves are not confident کہ ہم اس پہ ڈیلیور کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اور آلریڈی آپ نے دیکھا ہے جب بجٹ پریزنٹ ہوا تو اس کے بعد ایون سرکاری بینچز سے باتیں جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریونیو ٹارگٹ جو ہے یہ 2 کوارٹرز کے بعد ریوائز ہو جائے. جو دوسرا رسک مجھے نظر آ رہا ہے بجٹ کے اندر، وہ سبسڈی سائڈ پہ آ رہا ہے، اور خاص طور پہ پاور سبسڈیز کی مد میں جو ہم نے ٹوٹلی اس کو ایک قسم کا منیمائز یا زیرو کی طرف لے کر گئے ہیں. وہ اسینشلی ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے ایکسرسائز ہوتی ہے تو آپ کو کرنا پڑتا ہے، لیکن مجھے لگ ہی رہا ہے کہ چونکہ آپ کے ہاں کورونا کے فیوچر راؤنڈز ایکسپیکٹڈ ہیں، اس کا امپیکٹ جو ہے could go well into the second quarter and the third quarter. تو میرا پرسنل اوپینین ہے کہ these subsidies will be back جی، اور وہ پھر ظاہر ہے تھریٹن کر سکتا ہے آپ کے فسکل ڈیفیسٹ کو. اور تیسرا جو بڑا مجھے اس میں رسک نظر آ رہا ہے وہ جو ہم نے پروونشل سرپلسز ایکسپیکٹ کیے ہیں کہ صوبے شاید سرپلسز جو ہیں وہ تھرو کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے. مجھے لگ رہا ہے کہ ایسی صورتحال میں جہاں پہ صوبے خود جو ہیں بہت ٹائٹ ہیں، ان کے ابھی بجٹس آئے نہیں ہیں، لیکن بہت ہی ٹائٹ انوائرمنٹ میں وہ اپنے بجٹس پریپیئر کر رہے ہیں، ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اتنا بھی سرپلس پاس آن کر دیں گے وہ مجھے مشکل لگ رہا ہے جی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب تو پھر جیسے کہ حسان صاحب بھی کہہ رہے تھے، ان کے خیال میں ایشو اس وقت یہ ہے کہ اٹس اے بیلنسنگ ایکٹ، کہ یا حکومت جو ہے اس وقت کوئی ریلیف پرووائڈ کر سکتی ہے، اکانومی کو سٹیمیولس دے سکتی ہے، یا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو مینٹین کر سکتی ہے یا خراب ہونے سے بچا سکتی ہے. وڈ یو اگری کہ یہ اس وقت بیلنسنگ ایکٹ ہے حکومت کے سامنے؟ جی بالکل. I think this is Hassan Saab is absolutely right in suggesting this. اور میرا خیال ہے یہ بیلنسنگ ایکٹ بھی ایک بہت ہی مشکل والا ہے اس سٹیج پہ، لیکن اس میں 2-3 جگہوں پہ میرا خیال ہے جدت کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا آؤٹ آف باکس سوچنا پڑے گا. جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ہے، اور آف کورس آئی ایم ایف پلس جو آپ کے ملٹی لیٹرل ڈونر باڈیز ہیں ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، they are of course at this very moment she's sympathetic towards Pakistan. Of course جو بڑے ممبرز ہیں، جو شیئر ہولڈرز ہیں آئی ایم ایف کے اور ملٹی لیٹرل باڈیز کے، ہمیں ان کے ساتھ بہت زیادہ اس وقت اکنامک ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے جو ڈیٹ ریلیف ہمیں ملا ہے وہ شاید اس سال کے اینڈ تک تو آپ کے لیے ٹھیک ہو، لیکن آپ کو شاید گوئنگ بیونڈ دیٹ ایون انٹرسٹ پیمنٹس کی مد میں بھی آپ کو کچھ رول اوور یا اس قسم کی دوسری صورتحال جو ہے اس کو ریکویسٹ کرنا پڑے گا. اب اس میں آئی ایم شیور کہ اکنامک افیئرز ڈویژن جو ہے اٹ از بیسٹ پلیس کہ وہ ایک ڈونر کوآرڈینیشن آرکیٹیکچر جو ہے وہ فوری طور پہ کھڑا کرے، کیونکہ اس وقت جو ہم سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ادارے کے بڑی فریگمنٹڈ طریقے سے لائن منسٹریز
وزارت خزانہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ کس قسم کے سلپیجز ہو سکتے ہیں یا کس قسم کی ایڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے, بالکل جس طریقے سے ہم نے فلڈز میں کی تھی کہ فرینڈز آف پاکستان کنسورشیم جو تھا وہ آگے آیا تھا, اور ایک لانگ ٹرم ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ جو ہے اس کے بعد ہم نے اپنے ڈونرز کو اپروچ کیا تھا اور ایک فسکل اسپیس جو ہے وہ کریٹ کی تھی. بالکل صحیح. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے ناصر جمال صاحب نے, یہ ڈان نیوز پیپر پر لاہور کے اندر سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اور اکانومی کو کور کرتے ہیں, بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو ناصر صاحب. جی تھینک یو عرفان, تھینک یو. جی ناصر صاحب, آپ بھی بتائیے گا, حسان خاور صاحب اور ڈاکٹر وقار نے تو بہت ایک ریئلسٹک, گلومی بٹ ریئلسٹک اسیسمنٹ دیا ہے بجٹ کے حوالے سے. سر, اگر آپ فوکس کریں جو حکومت کی یہ کچھ گفتگو ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے جو خرچے ہیں, حکومت کے اپنے خرچے ہیں, وہاں انہوں نے کچھ بیلٹ ٹائٹننگ کی کوشش کی ہے. ڈو یو تھنک دیٹس اے فیئر اسیسمنٹ یا وہاں بھی اتنا کام زیادہ ہو سکتا تھا؟ عرفہ, میں پہلے تو ایک بات جو کرنی چاہوں گا مجھے یہ کہ جب حماد رضا صاحب نے تقریر شروع کی تو انہوں نے ایک بات کی کہ یہ حالات جو ہیں اس میں ایکسپینشنری پالیسیز کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو وہ یہ لگا کہ شاید یہ کافی جو ہے انڈسٹری کے لیے, لوگوں کے لیے ریلیف دینے جا رہے ہیں اور گروتھ کو جو ہے ریوائیو کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد فوری بعد اگر آپ دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ نہ تو وفاقی حکومت نے خود کوئی ایسے سٹیپس لیے ہیں, کوئی آؤٹ آف دی باکس سٹیپس جنہیں کہ بولڈ سٹیپس لیے ہوں کہ جس سے گروتھ جو ہے وہ ریوائیول کی طرف جا سکتی ہو. نہ ہی اور دوسری طرف انہوں نے پروونسز کو بھی ایک طرح سے جو ہے نا وہ اپنی فسکل مجبوریوں کی وجہ سے انہوں نے پروونسز کو بھی ایک تو شیئر ان کا حصہ ویسے ہی کم ہو گیا, تو اس کے علاوہ اس کے باوجود جو ہے ان پہ کوئی تقریباً %.5 آف GDP کا انہوں نے سرپلس کا بھی ڈال دیا کہ یہ بھی آپ نے دینا ہے. یعنی پروونسز جنہوں نے ہیلتھ پہ خرچنا ہوتا ہے یا ایجوکیشن پہ خرچنا ہوتا ہے, وہ اب اتنا ان کے پاس شاید مارجن نہ ہو جتنا وہ خرچنا چاہ رہے تھے. تو ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچرز کا جہاں تک تعلق ہے, تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچرز آلریڈی کافی لو ہیں, اس میں اور کوئی اتنا زیادہ مارجن تو بنتا نہیں. اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ آپ ایک ڈائریکشن دیتے کہ یہ ڈائریکشن کس میں جانا ہے. جیسے کہ ہمارا صاحب نے کہا کہ یہ ایکسپینشنری پالیسی, تو زیادہ تر انڈسٹری میں لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس دفعہ کچھ بہتر ہوگا, ایکسپینشنری فسکلی ایکسپینشنری ہوگا, بجٹ زیادہ ریلیف ملے گا, لوگوں کو ٹیکس میں بھی شاید ریلیف تھوڑا سا ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ناصر, آپ بتائیے گا, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ کوئی پاسبلٹی ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر سکے, کوئی ایسے اقدام لے سکے جو اس وقت شاید وہ نہیں لے پائے, بٹ they can take them in the coming days when the situation is a little clearer? آصفہ, اس میں ایک ہی بات ہے کہ آپ کا جو بجٹ ہوتا ہے بیسیکلی اسی میں اندازہ ہو جاتا ہے سال کا جب مطلب شروع ہو رہا ہے, تو آپ کا اندازہ حکومت ہمارے پالیسی میکرز کیا سوچ رہے ہیں اور کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اب یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ریوائز کریں گے, ریوائز تو انہیں کرنا پڑے گا, اور ریوائز انہیں جو ہے کیونکہ ابھی جو ہمارا کووڈ-19 والا جو ایشو ہے ابھی پیک آنی ہے جولائی میں اگست میں, ٹھیک ہے, تو اس کا ساتھ ساتھ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ امپیکٹ منیمم بھی چلے گا اور پھر سیکنڈ ویو بھی آنی ہے. تو یہ منیمم بھی چلا تو یہ اب اس سال کے دسمبر یا نیکسٹ ایئر کے مارچ تک جو ہے یہ چلے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تو ہمیں کوئی ریلیف کووڈ کے معاملے میں کوئی ہمیں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی ہماری جو انڈسٹری آٹومیٹکلی چل پڑے گی اور اس کو بوسٹ دینا پڑے گا آج. لیکن یہ جو ریویژن والی بات ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ
یہ ٹارگیٹ ضرور ریوائز کرتے رہیں گے. جیسے کہ اپنا ٹیکس کا ٹارگیٹ ہے تو یہ بہت ایمبیشیس ہے اس صورتحال میں. تو اگر یہ ریوائز ہو جائے گا, یہ اب 6 مہینے بعد کریں یا 3 مہینے بعد کریں یا 9 مہینے بعد کریں تو یہ تو ہوگا. پھر یہ جو ڈیولپمنٹ کا انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے, یہ بھی انہیں ریوائز کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اتنے کہ یہ اس میں کر سکیں, کیونکہ اس وقت جو یا پھر یہ ہے کہ یہ اپنے ڈیفیسٹ کو جو ہے تھوڑا سا بولڈ اسٹیپ لیں اور اپنے ڈیفیسٹ کو مانیٹائز کریں. مطلب اسٹیٹ بینک سے لیں, اٹھائیں, قرضہ اٹھائیں, کوئی مسئلہ نہیں. نوٹ کرنسی نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں, چھاپیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صاحب ذکر کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ کریں گے دس از دی اونلی وے آف اسٹیمولیٹنگ دی اکانومی ان کے خیال میں, پر وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا کیا تو اٹ ول بی ایٹ دی ایکسپینس آف دا ریلیشن شپ ود دی آئی ایم ایف ایٹ دس پوائنٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا ہم اپنی ریلیشن شپ بچانا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ صرف, یا ہم اپنی اکانومی کو بچانا چاہ رہے ہیں. تو دونوں میں سے ہمیں ایک تو یہ کہ ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹریڈ آف, اور یہ اس تک نوبت نہیں آنی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف والے کو اتنے انریزنیبل نہیں ہوں گے اگر ان سے بات کی جائے اور ان کو کنونس کیا جائے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم خود ہی جب تک کنونس نہیں ہوں گے تو ہم آئی ایم ایف کو کیسے کنونس کر سکیں گے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے. تو ہمارے جو بجٹ میکرز ہیں, پالیسی میکرز ہیں, ڈیسیژن میکرز ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ خود تو پہلے کنونس ہوں, اور آئی ایم ایف سے آپ کافی زیادہ باتیں منوا سکتے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی کووڈ کے بعد جتنا آپ کو انہوں نے ریلیکسیشن آئی ایم ایف نے دی اور آپ کو $1.4 بلین وہ بھی دیا ہے, تو مطلب یہ کہنا کہ جی کہ آئی ایم ایف نہیں مانے گی, میرا نہیں خیال کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ چاہیں گے کہ اس کے بدلے میں آپ کچھ چیزیں کریں. آپ انہیں کہیں کہ جی ہم یہ ریفارمز کرتے ہیں, ٹیکس کے ریفارمز کرتے ہیں, دوسرے ریفارمز جو اسٹرکچرل ریفارمز جو آپ نے روکے ہوئے ہیں وہ کریں. دوسرے یہ کہ آپ کچھ اپنی پرائیویٹائزیشن کو تیز کریں, آپ نکلیں ان چیزوں میں سے جو مطلب 400-500 بلین روپیز جو یہ گزلرز ہیں, پی آئی اے ہے, فلاں ہے, دمکان ہے, جو مطلب کھا رہے ہیں, ان سے نکلیں, باہر نکلیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اپنے ریفارمز کریں, آپ ان کو شو کریں, تو میرا نہیں کہ آئی ایم ایف بریک لینا ہے. یہاں پہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے ناظرین, بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں بجٹ کے اوپر. آج حکومت نے پیش کیا. ہمارے ساتھ 3 مہمان موجود ہیں. ڈاکٹر وقار, آپ سے ویری کوئکلی, دس از دا لاسٹ سیگمنٹ. اب ناصر جمال صاحب اور حسان خاور صاحب جو ہیں وہ دونوں اب آئی ایم ایف ورسز اسٹیمیولیٹنگ دی اکانومی پہ ان کا وہ ویو تھا, اور ناصر جمال صاحب کا تو یہ خیال ہے کہ نیگوسیشن, جو ان کی بات مجھے سمجھ ہے کہ نیگوسیشن کی گنجائش ہے. غالباً حکومت کو نیڈس ٹو نیگوشیٹ ہارڈر ود دی آئی ایم ایف. ڈو یو تھنک دیٹ از دی ایشو ہے؟ جی, مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ شاید ایفرٹ ایٹ لیسٹ پہلے 2 کوارٹرز میں یا جو امیڈیٹ ریویو آئے گا اس میں لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی تو آف کورس پاکستان ان ممالک کی لسٹ میں ہے جہاں پہ نمبرز جو ہیں کورونا کے کافی زیادہ ڈیٹیریٹ ہو چکے ہیں. تو سرٹنلی ملٹی لیٹرلز آر ان فیور کہ کسی طریقے سے کنسیڈریٹلی پاکستان کا کیس جو ہے وہ اسٹڈی کیا جائے. اور کسی حد تک آپ دیکھیں تو آئی ایم ایف نے کافی سارا روم جو ہے وہ آپ کے لیے کریٹ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جو بینک بوروئنگ اس بجٹ میں آپ لے کر آئے ہیں, تقریباً 900 ارب روپے کی جو بینک بوروئنگ ہے, یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے ڈیورنگ اینی آئی ایم ایف پروگرام. تو کسی حد تک آپ کو آئی ایم ایف کی سمپتھی جو ہے وہ ریڈیلی نظر آ رہی ہے. لیکن آئی تھنک آل سیڈ اینڈ ڈن, آپ ایک سینٹ فنڈ فیسلٹی میں اگر آپ نے آگے چلنا ہے, باقی کے آف کورس اپنے ٹارگٹس میٹ کرنے ہیں, ریکوری فیز کے اندر آف کورس آپ اپنی ایک اسٹرانگ ول ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, ریفارم اورینٹیشن ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آف کورس آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے انہی کمٹمنٹس کی طرف آنا پڑے گا جو کہ آپ نے اوریجنل ای ایف ایف میں کی تھی. اچھا, اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو 2-3 جگہوں پہ آئی تھاٹ کہ بجٹ جو تھا وہ تھوڑا سا
ایک ویک انٹینٹ جو تھی نظر آئی. ایک فار ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اوور آل گورنمنٹ کا سائز تھا اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کی بات ہوئی تھی, لیکن اس بجٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایکسپینڈیچر آن سول ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو بڑھنے دیا, ایون ایٹ دا کاسٹ آف پی ایس ٹی پی. میرا خیال تھا اس دفعہ تھوڑا سا کنسالیڈیٹ کریں گے فیڈرل منسٹریز کو, ڈپارٹمنٹس کو, اور لے کر جائیں گے وہ ایکسپینڈیچر ٹوورڈز دا ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ. پھر جو آپ کی ریونیو موبلائزیشن تھی تھرو ٹیکس ایڈمنسٹریشن, وہاں پہ تھوڑا فوکس کم نظر آتا ہے کہ ہم کچھ زیادہ کمٹ نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم کس طریقے سے ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو امپروو کر کے اپنی ریونیو موبلائزیشن جو ہے اس کو انکریز کر پائیں گے. زیادہ تر آپ نے جو میجرز دیکھے ہیں وہ تو ریٹس اور بیس کو چینج کر کے جو ہے. بالکل صحیح. حسان صاحب یہی اگر میں سوال آپ کے پاس لے کے جی حسان صاحب, اگر یہی کہ اگر اس وقت آپ نے دیکھنا ہے اور کہ حکومت کو اگلے چند ماہ میں what would you like to see that would give you an idea کہ حکومت جو ہے اس وقت سنجیدگی سے جو ریفارم کا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ڈاکٹر وقار صاحب نے بھی بات کی اور ناصر جمال صاحب نے بھی, کہ اس کے اوپر وہ کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے, تو آپ کیا ایک دو چیزوں پہ نظر رکھیں گے اور آپ کس قسم کا پروگرس دیکھنا چاہیں گے؟ جی آئی تھنک ڈاکٹر وقار صاحب نے جو بات کی ہے نا, بالکل ون ورڈ آنسر ہے عارفہ اس کا, جو آپ نے اس کا نام لیا ریفارم. ریفارم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, کیونکہ حکومت آپ نے تنخواہیں نہیں بڑھائیں, حکومت کا خرچہ شارٹ ٹرم میں آپ وداؤٹ ریفارم کم نہیں کر سکتے. ریونیو کی ہم نے بات کر لی, آئی ایم ایف کی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ انہوں نے آلریڈی کافی جگہ کریٹ کی ہے, شاید اور بھی مان جائیں, لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں دو تین ہی طریقے ہیں. ایک کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کے سائز پہ جانا پڑے گا, فیڈرل گورنمنٹ کے سائز پہ. یہ ایک شتر بے مہار کی طرح آپ اس کو ایکسپینڈ نہیں ہونے دے سکتے کیونکہ آگے آپ کے پاس اس کی جگہ نہیں ہے. اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ آپ نان ٹریڈیشنل مین سے فسکل سپیس کریٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں, جہاں پہ ہماری اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کی بات آتی ہے, جہاں پہ ہمارے پرائیویٹائزیشن ایجنڈا کی بات آتی ہے, جہاں پہ ہمارے یہ جو آکشنز ہیں, اسپیکٹرم لائسنسنگ کی بات آتی ہے. تو یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز ہیں جہاں پہ حکومت کو ضرورت ہے. یہ کچھ ایزی طریقے ہیں جہاں سے حکومت کچھ فسکل سپیس کریٹ کر سکتی ہے, لیکن مجھے آج کل کے حالات میں نظر نہیں آ رہا اس طرف جاتے. لیکن میری تو گزارش یہی ہوگی حکومت سے کہ ان کو جلد از جلد اس بات کو انٹیسپیٹ کریں کہ یہ ریونیو ٹارگٹ میٹ نہیں ہونا, اور جس طرح باقی لوگوں نے کہا کہ 6 مہینے کے بعد یہ مشکل جو ہے مزید ہٹ کر سکتی ہے اگر کرائسس اینٹیسپیٹڈ میگنیچیوڈ کا رہے. اور اگر یہ کرائسس خدا نہ خواستہ ہماری جو فور کاسٹ ہے اسے اوپر چلا گیا, تو پھر آپ کو ایک میٹیگیشن میجر کے لیے مزید فسکل کوشن کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. بالکل صحیح. ناصر جمال صاحب ویری کوئکلی سر, 1 منٹ ہے, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو چیز ہے کہ یہ گروتھ ٹارگیٹ بھی نہیں ہونا, اور یہ ٹیکس ٹارگیٹ بھی ہم میٹ نہیں کر پائیں گے, اور ہمارا فسکل ڈیفیسٹ میں یہ 7% سے 9.5-10% تک جانا ہی جانا ہے نیکسٹ ایئر میں. تو اگر ایسی ہی صورتحال ہے تو اس میں ہمیں کچھ بولڈ سٹیپس لے لینے چاہیے, اور اس کو ہمیں بالکل جو ہے وہ ٹیکٹکس کی بجائے اسٹریٹجک پالیسیز, اسٹریٹجک فریم ورک جو ہے وہ کوئی سوچ کے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. جیسے احسان نے بھی کہا, اور میرا خیال ہے وقار صاحب کا میں سن نہیں سکا, لیکن یہ کہ آپ یہ پرائیویٹائز کریں, آپ یہ جو آپ کی پاور سیکٹر ہے اس کو پرائیویٹائز کریں. آپ اپنا یہ کو کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایئرپورٹس کو بیچے ہیں, آپ کیوں نہیں کرتے یہ سب کچھ؟ یہ ساری چیزیں, یہ ٹائم ہے, اس ٹائم میں آپ یہ سب کچھ کر بھی سکتے ہیں. چلیں کچھ اتنا شاید نہ ملے جتنا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے, لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ ریونیو وہاں سے بھی مل جائے گا, اور آپ کا کام چل جائے گا 1 سال یا 2 سال. تو وہ یہ 2 سال میں آپ اس میں ریفارمس کریں, اسٹرکچرل چینجز لائیں اکانومی میں.